الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گر جان سے تم ہم کو آقا پیارے نہیں ہوتے گر جان سے تم ہم کو آقا پیارے نہیں ہوتے سر آنکھ یہ قدموں میں تمہارے نہیں ہوتے گر آپ نہ ہو
यहाँ चांद सितारे नहीं होते, जो लोग न हो इश्क मोहम्मद से मुज़य्यन, उनको कभी तैबा के नजारे नहीं होते। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम मुअज़्ज़म हाज़रीन और सामीन, आज का ये जलसा अज़मत कुरान और इस्तक़बाल रमज़ान कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक़िद किया गया। इसी उन्वान पर इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा जितनी मुख्तसर से मुख्तसर गुफ्तगू हो सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये बहुत बड़ी करम नवाजी और मेहरबानी है, हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने रमज़ान भी अता फरमाया और हमें कुरान भी अता फरमाया, और इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ा आपस में गहरा जोड़ है। अल्लाह ने जब खुद इरशाद फरमाया कि यही वो महीना है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, के जिसमें मैं अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया। अल्लाह ने खुद जो ये जोड़ जोड़ा, कुरान किसी महीने का मोहताज नहीं, रमजान की अजमतों का भी मोहताज कुरान नहीं। कुरान मजीद रबीउल अव्वल में आता तब भी अजमत वाला, रबीउल सानी में आता तब भी अजमत वाला, जमादियुल अव्वल जमादियुल सानी रजब शाबान किसी भी महीने में नाजिल होता, कुरान की अपनी अजमत है, कुरान की अपनी फजीलत है, कुरान की अपनी शान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को रमजान से जो जोड़ा, इसमें यकीनन कोई खास बात है। अल्लाह ने इसमें कोई राज पोशीदा किया है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, अपने हबीब नबी के तस्करे के साथ सहाबा के तस्करे को जोड़ा, इसमें कोई खास बात है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन की अजमत को जोड़ा, इसमें कोई खास बात है। रमजान के साथ कुरान को, कुरान के साथ रमजान को जोड़ा तो इसमें यकीनन कोई खास मुशाबहत, मुमासलत, अजमतों में यकसानियत, कोई ना कोई ऐसी बात है तो अल्लाह ने जोड़कर इरशाद फरमाया। उलमा इकराम ने लिखा है कि एक तो आपस में मुमासलत, एक मुशाबहत, एक इनमें यगानगत ये है कि रब्बे कायनात ने रमजान मुबारक के महीने को भी बड़ी अज़मतें अता फरमाई और कुरान मजीद को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी अज़मतें अता फरमाई। तमाम के तमाम महीनों में रमजान का महीना अज़मतों वाला, और तमाम की तमाम आसमानी किताबों में कुरान मजीद बड़ी शान वाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम महीनों का सरदार रमजानुल मुबारक को बना दिया, इसी तरह से तमाम आसमानी किताबों का सरदार कुरान मजीद को बना दिया। उलमा इकराम ने लिखा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो जोड़ पैदा फरमाया, फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, अल्लाह ने रमजान और कुरान को आपस में जोड़ दिया। इसकी एक वजह यह है रमजान भी रहमतों वाला, कुरान भी रहमतों वाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया रमजानुल मुबारक का महीना आ जाए, रमजान के रोजे रखो, रमजान की कदर करो, इस महीने की अजमत को जानो। फरमाया ये महीना सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, हर हर लम्हा बड़ी रहमतों वाला। बल्कि बड़ा अजीब इरशाद फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये सहरी का जो वक़्त है, उस वक़्त लोग बेदार होकर खाना पकाया और खाया करते हैं। रोटी खाई अपना पेट भरने के लिए, पानी पिया अपना पेट भरने के लिए, जिहाद के लोग लस्सी पिया करते हैं ताकि
حدیث شریف میں حضور نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، سحری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ روٹی کھا رہے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے، لسی پی رہے ہیں پیاس نہ لگے، چائے پی رہے ہیں الائچی والی کہ پیاس نہ لگے، اپنا پیٹ اپنی جان ہم بچا رہے ہیں اور اللہ کے فرشتے ہم پر رحمتیں نازل فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سے رب کائنات نے رمضان المبارک کی طرح قرآن مجید کو بھی بڑی رحمتوں والا بنا دیا۔ جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا ہے اللہ کی خاص رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوا کرتی ہے، اللہ کے خاص انوارات اس پر نازل ہوا کرتے ہیں، اللہ کی خاص رحمتیں اس پر نازل ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے ملتان جامعہ خیر المدارس میں حضرت مولانا قاری رحیم بخش رحمت اللہ علیہ تشریف رکھا کرتے تھے۔ حضرت کی لمبی کلاس تھی، میں نے بھی وہ کلاس دیکھی۔ لمبی کلاس میں شاگرد دور دور تک بیٹھے ہوا کرتے تھے، لیکن وہاں دور بیٹھنے والا کوئی طالب علم اگر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا، استاد جی کے پاس آواز تو نہیں آ رہی لیکن ہونٹ ہلنے سے اندازہ لگا لیتے کون سے سپارے کی کون سی آیت پڑھ رہا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، بلند آواز سے بھائی، تاجدار ختم نبوت، شان قرآن، عظمت قرآن۔ ایک بار ایک شاگرد جو درجہ کتب کا تھا منزل سنانے آتا تھا، وہاں اتنی دور بیٹھا ہے، حضرت نے بلایا، ایک دو تھپڑ لگائے، تنبیہ کی، سمجھایا ایسے نہ کرو۔ شاگرد ہوتے ہیں، استاد شاگرد بعض اوقات استاد بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کسی میں تو پڑھتا بیٹھا میں تو بالکل پڑھ رہا تھا، ہل بھی رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا چاہے تو ہل رہا تھا، تیرے ہونٹ بھی ہل رہے تھے، لیکن میرا اللہ گواہ ہے کہ تو قرآن نہیں پڑھ رہا تھا۔ جب تنبیہ کی، سمجھایا تو مان گیا۔ حضرت علم النحو کی اگلی جو ہے وہ گھنٹہ ہے ہمارا، وہ اس کا سبق یاد نہیں تھا، میں نے قرآن کے اندر کتاب رکھی ہوئی تھی، ہل بھی رہا تھا لیکن پڑھ میں کتاب رہا تھا، قرآن نہیں پڑھ رہا تھا۔ شاگرد نے ہاتھ جوڑ دیے، استاد جی ذرا بتلائیں تو صحیح، میں کہاں بیٹھا، آپ کہاں بیٹھے، آپ کے پاس میری آواز تو نہیں آ رہی لیکن آپ کو کیسے پتا چل گیا میں قرآن نہیں پڑھ رہا؟ فرمانے لگے او اللہ کے بندے، اللہ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی ہے، میں دیکھ لیا کرتا ہوں جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو اللہ کی خاص رحمتیں، اللہ کے خاص انوارات اس کے چہرے پہ ہوا کرتے ہیں۔ میں نے جب تیرے چہرے کو دیکھا، ہل بھی رہا تھا، ہونٹ بھی ہل رہے تھے، لیکن وہ تلاوت قرآن والی رحمتیں تیرے چہرے پہ نہیں تھی۔ میں سمجھ گیا کہ تو کچھ اور پڑھ رہا ہے، قرآن نہیں پڑھ رہا۔ پتہ چلا رمضان رحمتوں والا اور قرآن بھی رحمتوں والا۔ جس گھر میں پڑھو گے رحمتیں نازل ہوں گی، جس دکان میں پڑھو گے رحمتیں نازل ہوں گی، جن کھیتیوں باغات میں قرآن پڑھو گے رحمتیں نازل ہوں گی۔ تمام 24 گھنٹے کا 30 دنوں کا رمضان بھی رحمتوں والا اور 30 ہی سپاروں کا قرآن بھی رحمتوں والا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو یہ اکٹھا ارشاد فرمایا نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس لیے بھی اللہ نے ان کو جوڑ کر اکٹھا ارشاد فرمایا کہ رمضان اور قرآن دونوں ہی کل قیامت والے دن اس کا ادب، احترام، عزت کرنے والے کی شفاعت کریں گے۔ رمضان المبارک بھی جس نے ادب کیا ہوگا، جس نے روزے رکھے ہوں گے، یہی ہمارے رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ کل قیامت والے دن میرا سفارشی بن جائے گا، آپ لوگوں کی سفارش کرے گا، مولا ٹھیک ہے یہ آپ کا بندہ گناہگار صحیح، اس نے بڑی بدکاریاں کی، لیکن جب رمضان کا مہینہ آ جاتا یہ بڑا ادب کیا کرتا تھا، بڑا احترام کیا کرتا تھا، کم از کم رمضان کے مہینے میں گناہ چھوڑ دیتا، جھوٹ چھوڑ دیتا،
نزدیک رمضان کے مہینے کی کوئی قدر ہے، رمضان کے روزے کی کوئی قدر ہے؟ مولا میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش میں اس کو جنت عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت رمضان کے روزے کی سفارش قبول فرمائیں گے، بندے کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اسی میدان محشر میں جب انسان پریشان ہوگا، اللہ کا قرآن سفارش کرے گا، مولا اس نے میری تلاوت کی، ٹھیک ہے دنیا داری میں لگا رہا اور دھندوں میں لگا رہا، لیکن مجھ سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، قرآن مجید کی بڑی محبت سے تلاوت کیا کرتا تھا۔ قرآن سفارش کرے گا، مولا اگر میں عظمت والی کتاب ہوں، مہربانی فرما میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما کر جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے باقی جتنے بھی اعمال ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، ان کا اجر بتلایا۔ حج کر کے آؤ، پچھلے سارے گناہ معاف، نوے شروع کرو۔ ہمارے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان حاجیاں کو بچو جڑ تازہ تازہ حج کر کے آوے انہیں کو بچو کے وال پچھلی کسرہ کڑھے دن، سب کی بات نہیں ہے بھائی، 5-6 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ مثال دیا کرتے تھے، ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے، پتہ نہیں لطیفہ ہے یہ سچی بات ہے۔ فرماتے باولپور سے اسٹیشن کی طرف جاتے ہوئے جو راستہ تھا، وہاں ایک بوڑھی اماں بیٹھی تھی، کٹورا ہاتھ میں لے کے خیرات مانگ رہی تھی۔ پرانا زمانہ تھا، لوگ سکے ڈال جاتے، کوئی 4 آنے، کوئی 8 آنے، کوئی 10 پیسے، کوئی 5 پیسے۔ تو ایک آدمی گزرا، اس نے دیکھا کہ بوڑھی اماں نابینی ہے، اندھی ہے، آنکھیں نہیں ہیں، آگے بڑھا، کٹورا چھین کے بھاگ گیا۔ پیچھے سے اماں کہنے لگی، وے حاجیاں پیسے رکھ گن، کٹورا تھا دے، غریب ہو رہا تھا۔ اس نے سمجھا اماں کو نظر آتا ہے، یہ لوگوں کو بتا دے گی۔ واپس آیا، کہنے لگے اماں تے کو کی میں پتہ لگا میں حاجی ہاں؟ اماں کھڑ لگی یہ جی کم حاجی کریں نا۔ تو پچھلے گناہ معاف، حج کر کے آؤ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا حج مبرور جس کو نصیب ہو جائے، واپس جب آیا ایسے گناہوں سے پاک ہے جیسے آج اماں کے پیٹ سے باہر آ۔ اللہ رب العزت نے ہر عبادت کا اجر بتلایا، ہر عبادت کا ثواب بتلایا، ہر عبادت پر بتلایا کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، نیکیاں ملیں گی، اجر ملے گا، گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن جب باری آئی رمضان کے روزے کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی، اور میرے بندے خالصتاً میں اللہ کی رضا کے لیے تو نے روزہ رکھا۔ روزہ رکھنا یہ کوئی ریاکاری کوئی نہیں، لوگوں کو دکھلاوا مقصود کوئی نہیں، دکھلانے کے لیے کوئی بھوکا نہیں مرا کرتا۔ اے میری بندے تو نے میری رضا کے لیے میرے لیے روزہ رکھا، آجا کل قیامت والے دن اس کی جزا بھی میں اللہ اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ بلکہ ایک روایت میں ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن روزے دار کو روزے کے بدلے میں خود میں اللہ مل جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہی بات سمجھ میں آ جائے، آگے رمضان المبارک آ رہا ہے تو ایک واقعہ مختصر ترین کر کے سنا دیتا ہوں۔ محمود اور ایاز، آپ نے یہ 2 نام سنے ہوں گے، محمود بادشاہ ہے، ایاز غلام ہے، لیکن بادشاہ کا بڑا چہیتا تھا، نیک تھا۔ ایک بار بادشاہ موڈ میں تھا، جتنے لوگ بیٹھے تھے وزیر مشیر درباری سب کو کہا جو دل کرے جس چیز پہ ہاتھ رکھو گے تمہاری، سونا چاندی ہیرے جواہرات جس چیز پہ ہاتھ رکھو گے تمہارا۔ سارے دوڑے، کسی نے سونے پہ، کسی نے چاندی پہ، کسی نے ہیرے جواہرات سب سنبھالے۔ ایاز کھڑا ہے آرام سے۔ ایک وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، ہم آپ کو پہلے کہتے ہیں نکما ہے، کملا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں آج کیا بٹ رہا ہے، کیا مل رہا ہے، سونا لے، ہیرا لے، جواہرات لے، کھڑا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ ہم آپ کو سمجھاتے بھی ہیں اور آپ اس سے بڑی محبت رکھتے ہیں، بڑا قریب رکھتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ایاز تو نے کوئی چیز کیوں نہیں لی؟ کہنے لگا میں تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ جس چیز پہ جو بندہ ہاتھ رکھ لے وہ اس کا۔ کہا یہی تو میں نے کہا ہے۔ ایاز نے آگے
पढ़ के बादशाह के सर पे हाथ रख दिया। सब लोग कहने लगे निकम्मा, इसको क्या पता बादशाह में से क्या निकालेगा, ज्यादा से ज्यादा एक सूट मिल जाएगा, ये बादशाह की पगड़ी और ताज मिल जाएगा। ये इतनी इजाजत मिली, सोना लेता, चांदी लेता, हीरे लेता, मोती लेता, जवाहरात ले लेता। लोग कहने लगे बादशाह, इसको तो अकल ही कोई नहीं। बादशाह ने पूछा, ओ अय्याज, तूने चीजें क्यों ना ली? ये इतना महल आज लोग लूट रहे हैं, तू आगे क्यों ना बढ़ा? अय्याज कहने लगा, ओ बादशाह सलामत है, जिसको बादशाह मिल जाए उसको तमाम बादशाहत मिल जाया करती है। अल्लाह फरमाते हैं, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बी। कल क़यामत वाले दिन रोजा रखने वाले को रोजे की जजा मैं अल्लाह खुद अपने हाथों से दूंगा। फरमाया, व अना उजज़ा बी, मैं अल्लाह खुद मिल जाऊंगा। जिसको अल्लाह मिल जाए, जरा तसव्वुर में लाओ, उसको जन्नत की कौन सी नेमत ना मिलेगी, क्या इनाम ना मिलेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में रमजान के रोजे का अजर छुपा दिया, क़यामत में मिलेगा। इसी तरह से कुरान मजीद का अजर भी दुनिया में छुपाया हुआ है। आज दुनिया के अंदर जाकर देखो, 100 में से सिर्फ एक मौलवी, एक कुरान पढ़ने वाला आपको खुशहाल मिलेगा माली तौर पर, हर तरह के मसाइल में। वरना हर मौलवी जरा तंगदस्त है, हर कुरान पढ़ने वाला जरा तंगदस्त है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, ओ लोगों, कुरान पढ़ने का अजर व सवाब दुनिया में इतना खास नहीं मिलेगा, ज़ाहिरन देखने में नहीं मिलेगा। यहाँ रहमतें मिलेंगी, यहाँ बरकतें मिलेंगी। जो लोग 50,000 में घर ना चला सके, मौलवी 5,000 में चलाएगा। अल्लाह फरमाते हैं, दुनिया में रहमत मिलेगी, दुनिया में बरकत मिलेगी, लेकिन असल अजर व सवाब क़यामत वाले दिन मिलेगा। मौला क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाते हैं, मिसाल समझ लो, ए हाफिज़ कुरान, ए कुरान पढ़ने वाले, तेरी वजह से 10 बिरादरी के लोग जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में डाले जाएंगे। तेरी वजह से तेरे अम्मा अब्बा को सुनहरी ताज पहनाया जाएगा। तेरी वजह से तेरा ताउन करने वाला जन्नत में, तुझसे मोहब्बत करने वाला जन्नत में, तेरे लिए दुआएं करने वाला जन्नत में। मदरसा अरबिया तालीमुल कुरान के तलबा की हौसला अफजाई के जलसे में आने वाले लोग, अल्लाह फरमाएंगे, कुरान की वजह से जाओ जन्नत में। नारे तकबीर, नारे तकबीर। शान अज़मत मुस्तफा, शान अज़मत कुरान, शान अज़मत कुरान, दीनी मदारिस, नारे तकबीर। बहुत लंबी तफसील है, इस हवाले से सिर्फ आखिरी 2 बातें अर्ज करता हूँ। नींद तो नहीं आई भाई? इंशाअल्लाह इतनी उम्मीद मुझे भी है, कारी हनीफ का बेटा सोने नहीं देगा जब तक खुद नहीं सोएगा। या तो मुझे भी इजाजत दो, मैं भी सो जाऊं। समूह तो रल्ले समूह। मैं आप तमाम हज़रात का ही मजमे में जो लोग बैठे हैं बड़ा मशकूर हूं कि 1 बजे के बाद टाइम में आपने मेरी बात मानी और फ्रेश बैठे। हुण तो हक बंदे ना 1 घंटा पूरा सुनावा तो सिर्फ 2 बातें इस हवाले से, ताकि आगे रमजान मुबारक का महीना, उसकी भी कुछ कदर आ जाए और थोड़ा सा अजमत कुरान भी जो है वो साथ साथ समझ आती रहे। रमजान का रोजा जो है, इससे भी शिफा मिलती है। तफसील में जाऊं, बहुत काम लंबा हो जाएगा। डॉक्टरों ने, तहकीक करने वालों ने ये बात लिखी है कि तकरीबन 10 से 12 घंटे अगर 25 से 30 दिन तक मुसलसल भूख अगर बर्दाश्त की जाए, उन्होंने, यूरोप वालों ने अपने हिसाब से लिखा, वो रोजे को नहीं मानते, 20 से 30 दिन मुसलसल 10 से 12 घंटे कुछ न खाए न पिए, कुछ भी अंदर न ले जाए, अगर उस आदमी को कैंसर हो तो अल्लाह के फजल से कैंसर खत्म हो जाएगा। कुर्बान जाए, अल्लाह ने हमारे कैंसरों का इलाज 1500 साल पहले हमें दे दिया। उन्हीं डॉक्टरों का कहना है हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी रोजे से खत्म होती है। जिनकी नालियां बंद हो शरियानों की, रोजे से वो ठीक हो जाती हैं। जिनको एंजाइटी हो,
دماغی خلل جس کو کہہ دیتے ہیں، ٹینشن، روزے سے یہ تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرما دیا کہ یہ قرآن ایسی چیز ہے، پڑھتے جاؤ شفا ملتی چلی جائے گی، اس پر عمل کرتے جاؤ تمہاری جسمانی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، روحانی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ رمضان بھی شفا دیتا ہے، رمضان کے روزے سے بھی شفا ملتی ہے، قرآن سے بھی شفا ملا کرتی ہے۔ آخری بات عرض کرنے لگا، رب کائنات نے رمضان کو بھی خوشبو بنایا، رمضان کے روزے کو بھی خوشبو بنایا، قرآن کو بھی خوشبو بنایا۔ بات سمجھ نہیں آئی ہوگی آپ کو۔ رمضان کے لیے ایک حدیث سنا دیتا ہوں، قرآن کے لیے کوئی ایک آدھ واقعہ سنا دیتا ہوں۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی کہ روزہ دار کو اللہ رب العزت کئی سارے انعامات عطا فرماتے ہیں، ان میں سے ایک انعام یہ ملتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو، ہونتا ذہن جا گیا اسی، اللہ فرماتے ہیں روزہ دار کے منہ کی بدبو میں اللہ کے نزدیک کستوری، مشک اور عنبر سے بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت حقیقت کو جانتے ہیں، حالانکہ رمضان کا روزہ رکھ کے بھوک برداشت کر کر کے معدے کی بدبو نکل کر منہ تک آ جاتی ہے، روزہ دار کی حالت بڑی عجیب بن جایا کرتی ہے، ظاہراً بدبو ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں اللہ کے لیے بھوکا رہا، میں اللہ کا کہنا مانا، میں اللہ کا حکم مانتے ہوئے تو نے بھوک برداشت کی۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں تیرے منہ میں بدبو ہے، لیکن جب تو میں اللہ کے پاس آئے گا روزے کی ہی بدولت میں اللہ تیرے منہ میں نہیں بلکہ پورے جسم میں خوشبو پیدا کر دوں گا۔ ایک اللہ والے کے واقعات میں لکھا ہے، فرماتے ہیں میں کسی قبر کے پاس سے گزرتا تھا، اس قبر سے مجھے بڑی بہترین خوشبو آتی تھی۔ لوگوں سے پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ کہا نہیں پتا کس کی ہے۔ بڑا تلاش کیا کہ کوئی بتائے تاکہ پتہ چلے نیکی کیا کرتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا۔ کسی سے کچھ پتہ نہ چلا۔ بالآخر فرماتے ہیں کہ ایک رات خواب میں وہی قبر والا آ گیا، صاحب قبر میرے خواب میں آ گیا۔ میں نے پوچھا تیری قبر سے بڑی اعلیٰ خوشبو آیا کرتی ہے، کس بات پہ خوشبو ہے؟ کیوں اللہ نے تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا؟ کس عمل پر تجھے اتنا بڑا انعام مل گیا؟ وہ اللہ والے کہنے لگے تمام زندگی جب سے میں بالغ ہوا مرتے دم تک میں نے کبھی رمضان کا روزہ نہیں چھوڑا۔ اللہ نے رمضان کے روزے کی بدولت اور قرآن کی تلاوت کی بدولت میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا، خوشبوؤں سے بھر دیا۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے کو بھی خوشبو بنا دیا، اور قرآن مجید تو ہے ہی خوشبو، قرآن خود خوشبو ہے، قرآن خود معطر ایک چیز ہے، قرآن ایک کستوری ہے، جب یہ زبان میں آئے گی زبان کو معطر کر دے گی۔ قرآن کو دیکھیں گے آنکھوں میں آئے گا، آنکھیں معطر ہو جائیں گی، قرآن کو سنیں گے کان معطر ہو جائیں گے، دل معطر ہو جائے گا، دماغ معطر ہو جائے گا۔ اگر یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، قرآن پڑھنے والا سراپا خوشبو بن جایا کرتا ہے۔ بعض خوشبوئیں بھی ایسی ہوتی ہیں سونگھو تو نہیں آتی، دوسرا کہتا ہے بڑی اعلیٰ ہے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں آ رہی۔ یوں ہی قرآن کی جو خوشبو ہے یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو قرآن کی تلاوت اور قرآن کی سمجھ سے جس کا دماغ معطر ہو گیا۔ شاید میں نے آپ کو خیرپور ٹامے والی میں واقعہ سنایا ہو، پھر دوہرا دیتا ہوں۔ میرے والد گرامی حضرت مولانا قاری محمد علی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ الحدیث شیخ عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرات مہمان بنے۔ بھاولپور سے آگے علاقہ ہے نورپور نورنگا، وہاں حیات ہیں وہ ہستی مولانا حکیم ساجد صاحب، ان کے مہمان بنے، اور ان کے پاس بڑے بڑے علماء اور خانقاہی بزرگ خود چل کے جایا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت حکیم ساجد صاحب آرتھوپیڈک ڈاکٹر تھے، ہڈیوں کے۔ اس طرح کے ڈاکٹر بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے
کہ یہ بڑی محنت کا کام ہے، اس کو پڑھنا سیکھنا اور ڈگری حاصل کرنا، تو وہ ڈاکٹری چھوڑ کر دین کی طرف آئے، عالم بنے، یہ اتنی بڑی قربانی دی تو بڑے بڑے اللہ والے چل کے جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ واقعہ سنایا انہوں نے کہ دونوں حضرات، درخواستی صاحب اور ملتانی صاحب، دونوں میرے مہمان بنے۔ میں جانتا تھا کہ چائے شوق سے پیتے ہیں، میں نے چائے کا انتظام کیا۔ علاقے میں اچھا سون حلوہ بنتا تھا، میں نے وہ پیش کیا کہ میں حسین احمد مدنی کا شاگرد بھی ہوں، مرید بھی ہوں، آج تمہاری آزمائش ہے، بتاؤ یہ سون حلوہ تم نے کھایا، اس میں سے کیا خوشبو آ رہی ہے؟ میرے والد گرامی فرمانے لگے، شیخ درخواستی یہ سون حلوہ تو بڑا عجیب لگتا ہے، اس سون حلوے میں سے مجھے قرآن کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ نے فوراً حکیم صاحب کو بلا لیا، فرمایا جس آدمی نے یہ سون حلوہ بنایا جاؤ اسے بلا کے لاؤ، ہمارے سامنے لاؤ، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ لایا گیا، ایک بزرگ آدمی، سیدھا سادہ دیہاتی آدمی ہے۔ شیخ درخواستی نے فرمایا او اللہ والے ذرا بتلا تو صحیح، سون حلوہ بناتے ہوئے عمل کیا کرتا ہے، نیکی کیا کرتا ہے، وظیفہ کون سا پڑھتا ہے؟ وہ بابا جی کہنے لگے او اللہ والے میں کیا عمل کروں گا، لیکن ایک بات ہے، میں نے جوانی میں قرآن مجید حفظ کیا تھا، میں نے قرآن یاد رکھا ہوا ہے، ساری زندگی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، عالم تو میں نہ بن سکا اپنی گھریلو مجبوریوں کی بنا پر، لیکن جوانی سے لے کر اب تک میں نے قرآن مجید سنبھال رکھا ہے، یاد کر رکھا ہے۔ فرمانے کہنے لگا میں صبح سویرے اٹھا کرتا ہوں، اسی وقت سے قرآن کی تلاوت الحمدللہ سے کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ گھر میں نے جانور پالے ہوئے ہیں، ان کو گھاس ڈالتا ہوں، تلاوت کرتا رہتا ہوں، ان کا دودھ نکالتا ہوں، تلاوت کرتا جاتا ہوں۔ اس کے بعد میں دکان پہ آ جاتا ہوں، اپنا دودھ لے کے چائے بنا کر بیچتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہوں۔ اس کے بعد میں سون حلوہ بنانا شروع کر دیتا ہوں، دودھ ڈال کر، سامان ڈال کر، چمچہ بھی ہلاتا جاتا ہوں، اپنے زبان بھی ہلاتا جاتا ہوں، ادھر سون حلوہ بنتا جاتا ہے، ادھر قرآن پڑھتا جاتا ہوں۔ شام کو جب سون حلوہ بن کر تیار ہوتا ہے، شام کو میرا ایک قرآن روزانہ ختم ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان عظمت مصطفیٰ، شان قرآن، شان عظمت قرآن، دین اسلام، نعرہ تکبیر۔ شیخ درخواستی کھڑے ہو گئے، اس بابا جی کو آگے کر کے سینے سے لگا لیا، اس کی پیشانی پہ بوسہ دے دیا۔ حضرت فرمانے لگے او اللہ والے تجھے تیرا قرآن مبارک ہو، تو نے قرآن ایسا سنبھالا، ایسا سنبھالا، اس کی تاثیر لوگوں کو چائے میں بھی جا رہی، سون حلوے میں بھی جا رہی۔ شاباش دے کے اس کو روانہ کر دیا، وہ چلا گیا۔ اب بیٹھ گئے اور قاری حلیم ملتانی کو فرمانے لگے او اللہ والے تجھے پہچان گیا، تو واقعی شیخ مدنی کا شاگرد بھی ہے، مرید بھی ہے۔ کہاں بیٹھ کر بابا جی نے سون حلوہ بنایا، کہاں بیٹھ کر سون حلوہ پکایا، کہاں بیٹھ کر اس نے قرآن کی تلاوت کی، لیکن تجھے ایک لقمے میں قرآن کی خوشبو آ گئی۔ قرآن واقعی بڑی اعلیٰ خوشبو ہے، لیکن اس خوشبو کا کوئی قدردان ہو، اس کا کوئی قدردان ہو قرآن کا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن کی جو خوشبو ہے نا، یہ تلاوت، زیارت اور سننے کے ذریعے ہمارے اندر جاتی ہے، اور یہ ایسی خوشبو ہے۔ قرآن بڑی باوفا کتاب ہے، دنیا میں بھی رحمتوں برکتوں کو متوجہ کر کے ہمارے لیے کام آتی ہے۔ یہی قرآن موت کے وقت بھی کام آئے گا، یہی قرآن حدیث شریف میں ہے قبر کے اندر بھی کام آئے گا۔ اور میں بتا چکا ہوں حدیث شریف، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الرمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان، کل قیامت والے دن یہ قرآن لوگوں کے لیے سفارشی بنے گا، شفاعت کرا کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہم لوگ آنے والے اس رمضان کی عزت کریں، عظمت جانیں، محبت کریں۔
رمضان کا نام لے کر عزت کرنے سے عزت نہ ہوگی. رمضان کے مہینے کی عزت یہ ہے جو صحت مند ہے، جوان ہے، مقیم ہے، وہ رمضان المبارک کا روزہ رکھے، روزہ چھوڑے نہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کسی نے جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ اگر چھوڑ دیا، پھر اگر 100 سال کی زندگی ہے رمضان کے علاوہ 100 سال تک روزے رکھتا رہے، رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. رمضان کے مہینے کا ادب احترام یہی ہے کہ اس کا روزہ رکھا جائے اور پھر پورے ادب آداب کا خیال رکھا جائے، بے ادبی کسی بھی اعتبار سے نہ ہونے پائے. جو مرد یا عورت، بزرگ، بیمار، کوئی اگر مجبور ہے نہیں رکھ سکتا روزہ، تو ارشاد ہے اس کے لیے کہ روزے کے جیسا رہے، روزے داروں کے جیسا رہے، دیکھنے والا یہ سمجھے کہ روزے کی حالت میں ہے. بعض اوقات ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے نا جی، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جتنا بھی بڑا سفر کیا الحمدللہ اب تک رمضان کا روزہ نہیں چھوڑا. اللہ استقامت دے اور اللہ ہمیشہ ہی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سفر کر کے رمضان کے دنوں میں اگر کہیں جائیں تو کان میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کان میں ہے صحیح روزہ ہے. میں ان کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ غلطی آج کی ہے، آئندہ صرف میرے سامنے نہیں کسی کے سامنے بھی نہیں کرنی. پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اپنی بوتل بھی بچاؤ، دودھ بھی بچاؤ، مہمان نوازی بچاؤ. جب مہینہ رمضان کا ہے تو سب روزے میں. افطاری کے ٹائم پوچھو مہمان سے ہے کہ نہیں. جب روزہ کھولنے کا ٹائم ہو نا، اذان ہو جائے مسجد سے، پھر پوچھو روزہ تھا تو کھا، نہیں تھا تو پیچھے ہٹ جا. دن میں پوچھنے کی ضرورت نہیں. جو عورت اپنی شرعی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتی، اس دن بھی ایسے حال میں رہے کہ دیکھنے والا سمجھے روزے دار. اپنے گھر میں خواتین کو یہ سمجھائیں. حضور علیہ السلام نے جب رمضان کے روزے کی اہمیت بتلائی تو ایک صحابی، رمضان اور غیر رمضان، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ان کے گھر سے ہم نے کبھی دن کے ٹائم دھواں نکلتے نہیں دیکھا. مطلب یہ چولہا جلے گا تو روٹی پکے گی. اور آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، رمضان المبارک میں سپیشل ہوٹل بنتے ہیں اور اس کی نشانی لگائی جاتی ہے، جتھا کنات ہوئے سمجھ ونجو اندر مڈی ہے، بھوکے نہ مرسو، اندر ہے آؤ مال ہے. اور بے شرمی بڑی، اب باہر لکھ بھی دیا جاتا ہے باہر جس کا روزہ نہ ہو ان کے لیے انتظام ہے. 2-3 رمضان پہلے، کرونا سے پہلے، کرونا کے بعد لوگ تھوڑے سے ڈر گئے ہیں، اس سے پہلے کی بات، میں بازار سے کہیں سڑک سے گزر رہا تھا، میرے قریب سے ایک موٹر سائیکل والا گزرا تو ایک کے منہ میں خوب بھرا ہوا پان تھا، اس نے تو پچکاری ماری تاکہ سب کو پتہ چل جائے اس کا روزہ نہیں ہے، اور دوسرے کے ہاتھ میں سامان تھا، کھاتا جا رہا تھا. مزے لگے ہوتے. میرے دوستو، جہاں روزہ رکھنا ثواب ہے، رمضان المبارک کے مہینے کا ادب اور احترام کرنا بھی ثواب ہے. جہاں بغیر مجبوری کے روزہ نہ رکھنا گناہ ہے، وہی اس کا ادب اور احترام نہ کرنا بھی سخت گناہ ہے. اسی طرح سے رمضان المبارک کا ادب احترام تو یوں ہے، روزہ رکھو، کسی مجبوری میں نہیں رکھ پا رہے تو روزے داروں کے طرح رہو. اسی طرح قرآن مجید کا ادب یہ نہیں کہتے رہو قرآن بڑا اعلیٰ، قرآن بڑا اعلیٰ، قرآن بڑے عظمت والا، بلکہ قرآن کا ادب اور احترام یہ ہے کہ قرآن کو پڑھو، سمجھو، عمل کرو، قرآن والی زندگی گزارو. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب کائنات ہماری دنیا بھی اچھی بنا، آخرت بھی اچھی بنا. دنیا آخرت کی بھلائی نصیب فرما، دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرما، دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. رب کائنات جن حضرات نے یہ اتنی خوبصورت کانفرنس جلسہ یہ منعقد کیا،
اللہ رب العزت ان حضرات کی تمام محنت، کوشش، کاوشوں اور خرچوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ برادر محترم مولانا قاری صدیق صاحب، بھائی زبیر صاحب اور دیگر جتنی بھی انتظامیہ جو کسی انداز میں بھی کام آیا، یا اللہ سب کی درمے دامے سخنے جس نے جو بھی کام کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کائنات ٹائم بہت ہو چکا، آدھی رات سے زیادہ ٹائم ہو چکا، یہ مجمع اتنی دیر تک بیٹھے، اس میں حضرات اساتذہ، علماء، قراء اور طلباء بیٹھے ہیں جنہوں نے جا کر تھوڑی دیر آرام کر کے صبح پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، ائمہ نے نمازیں پڑھانی، مؤذن نے اذان دینی، لوگوں نے مزدوری پہ جانا، دکانوں پہ جانا، کاروبار میں۔ مولا یہ قرآن والوں کی، مدرسے والوں کی خوشی میں رات کے 2 بجے تک بیٹھ کر جاگتے رہے، باتیں مولا آپ کی سنتے رہے، یا اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ بدلے میں ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ مریض ہیں سب کو شفا عطا فرما، اپنے پرائے یا اللہ گھروں میں، ہسپتالوں میں جسمانی اور روحانی جتنے بھی مریض ہیں مولا سب کو شفا عطا فرما، اور جن مریضوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے خاص طور پر اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ ہماری ملتان میں مسجد کے ہمسائے ہیں حاجی اصغر صاحب، دل کا بائی پاس ہوا، اللہ رب العزت انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ کچھ ساتھی ہیں بیرون برطانیہ کے، تو وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں، تو ان میں مائی صاحبہ ہیں ہماری بہن، ان کی کچھ طبیعت خراب ہو گئی، انہوں نے بھی آج صبح دعاؤں کے لیے کہا، اللہ انہیں بھی شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ سب ہی مریضوں کو شفا عطا فرما۔ رب کائنات ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما، جو آدمی جہاں کہیں کسی مصیبت میں پھنسا ہے مولا عافیت اور آسانی کا معاملہ فرما۔ رب کائنات جو لوگ ناجائز کیسوں میں، عدالتوں میں، جیلوں میں، تھانوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اللہ عافیت کا معاملہ فرما، سب کو آسانی کے ساتھ رہائی نصیب فرما۔ رب کائنات جتنے لوگ بے اولاد ہیں سب کو نیک نرینہ صالح اولادیں عطا فرما، جن کو اولادیں دی ہیں اللہ ان کو نیک اور نمازی بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ پروردگار عالم جن کے ذمے قرضے ہیں ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اس پورے مجمع کو اور جو اس میں آ کے چلے گئے کسی وجہ سے، ان سب کو جو تھوڑی دیر زیادہ دیر کے لیے شریک ہوئے، سب کو اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، روضہ رسول اللہ پر حاضری نصیب فرما۔ ہمارے برخوردار مولانا مظفر حمید بٹو صاحب، ان کے لیے میں انہیں بھی عرض کر رہا تھا، اور میرے ساتھ چلنے والے دوست اب آپ جانتے ہیں میں ان کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں، بڑی ان سے محبت ہے کیونکہ ان کے والد گرامی سے محبت تھی۔ نوجوان ہیں اور بعض اوقات جب بزرگ دنیا سے چلے جائیں تو عام طور پر لوگ قدر نہیں کرتے، لوگ جو ہیں وہ سہارا نہیں دیتے جب تک کمزور ہوں، چڑھتے سورج کو سلام ہے۔ تو دعا ہے میری کہ اللہ رب العزت اس نوجوان کی زندگی میں، صحت میں، علم میں، عمر میں، خلوص میں، آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں اللہ ان کی آواز و انداز کا ڈنکا بجائے۔ یا اللہ یہ جتنے علماء صلحاء حفاظ قرہ یہاں تشریف فرما ہے مولا ان کی مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مولا ہم سب کے گھروں کی، اولادوں کی حفاظت فرما، بیوی بچوں کی حفاظت فرما، عزتوں کی، گھروں کی، کاروبار کی حفاظت فرما، خاص طور پر اے رب کائنات ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ برادر محترم مولانا قاری محمد موسیٰ صاحب بڑی ہی محبت سے 2 روز قبل اپنے مدرسے میں بھی بلایا اور بڑی محبتوں سے نوازا، اللہ رب العزت ان سمیت تمام محبت کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔